रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, जिस ज़माना में गुज़र रहे हैं, एक चीज़ के हम गवाह रहेंगे। पहले उस चीज़ के जब आज से 3-4 साल पहले कोरोना वायरस आया था तो लोग दुनिया में इस हाल में थे कि लोग अपने घर में ही इस हाल में दुबक के बैठे थे जैसे कोई चूहा अपने बिल में छुप कर बैठता है। सब इतना डर गया था एक छोटे से वायरस से, क्योंकि उन्हें अपनी जान की फ़िक्र थी, अपनों के जान की फ़िक्र थी। और आज अभी 3-4 साल के बाद जब अल्लाह पाक ने, कुदरत ने, जिसने बनाया इस पूरी कायनात को, उसने उस बीमारी को दुनिया से हटा दिया, फिर वही इंसान दूसरे की ज़मीन के लिए इतना लालची हो गया कि उसे किसी मासूम की जान भी नज़र नहीं आ रही। उसे मासूम बच्चे जो भी पैदा हुए 10 दिन हुए उनकी जान भी नज़र नहीं आ रही, और बाकी की दुनिया बिल्कुल सुकून आराम से अपनी अपनी ज़िंदगी, अपनी यूजुअल रूटीन को फॉलो कर रही है। कोई ह्यूमन राइट की फ़िक्र नहीं, कोई आगे नहीं आ रहा, कोई बड़ी ताकत आगे नहीं आ रही, कोई खड़ा नहीं हो रहा, कोई एनजीओ नहीं आगे आ रही जो बिल्कुल ज़ोर के ऐसी आवाज़ उठाए, इस तरह से आगे आए कि ये जुल्म, इस तरह से लोगों को बर्बरता से जो कत्ल किया जा रहा है उसको रोका जाए। देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि एक दौर था फ़िरौन का। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें या ज़मीन में घूम ही लें तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी मैं बता रही हूँ वो 100% सही और ऑथेंटिक रहेगा। अगर आप देखें तो एक दौर था फ़िरौन का, फिर एक दौर आया होगा, ज़माना रहा खंदक वालों का, यानी गड्ढे खोदते थे, आग जलाते थे गड्ढे में और मुसलमानों को अंदर डाल देते थे और ज़िंदा मार देते थे। एक दौर आया इसी तरह नमरूद का, और आज एक दौर चल रहा है। और ये किस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं पता है? सिर्फ इस चीज़ की कि इन्होंने एक अल्लाह के ऊपर ईमान ले आया जो ताकत वाला है, जो गालिब है। सिर्फ इसी चीज़ की इन्हें सज़ा मिल रही है। और वो हदीस भी बिल्कुल सच साबित हुई जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये अबू दाऊद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि तुम पर लोग इस तरह टूट पड़ेंगे जैसे भूखे दस्तरखान पर टूटते हैं, और एक नेशन दूसरे नेशन को दावत देगी, टूट पड़ो इन पर। तो इस पर सहाबा ने अर्ज़ किया कि क्या हम इतने कम तादाद में होंगे उस वक्त? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम लोग बहुत बड़ी तादाद में होगे, लेकिन सैलाब में झाग के जैसे होगे तुम लोग, बिल्कुल बेकीमत। और तुम्हारे दिल में दुनिया की मोहब्बत डाल दी जाएगी और मौत से नफ़रत होगी। सोचिए, आज क्या वही पोजीशन में हम नहीं हैं? आज हर को अपनी ही जान की बस फिक्र है, दुनिया की मोहब्बत, मुझे जीना है, अपनी फ़िक्र। देखिए, सबसे जो, अगर आप किसी जुल्म को देखें ना, तो आपके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आप उसे अपनी ताकत से रोक सकते हैं, रोकें। इतना नहीं कर सकते तो कम से कम मुंह खोलें, बोल भी नहीं सकते, इतनी भी हिम्मत नहीं तो कम से कम दिल में बुरा जाने, और ये ईमान का सबसे नीचा दर्जा है। अब मैं आपको बताऊं कि इस बर्बरता पर, इस कत्लेआम पर, इस मासूम बच्चों पर जिस तरह जुल्म हो रहा है, बूढ़ों पर, अधेड़ पर, यहाँ तक कि मरे हुए को कौन मारता है? अस्पताल, हॉस्पिटल। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मतलब दर्द की भी एक हद होती है कि जो मर रहे हैं या मरे हुए हैं उनको फिर से मारना, ये है क्या? यही इंसानियत है? यही ह्यूमन राइट है? किसी भी चीज़ का कोई एक इथिक होता है, कोई भी मैटर हो उसका एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। क्या पूरी दुनिया इसी तरह चुप रहेगी? क्या गुनाह था, क्या गुनाह था उनका? अल्लाह पाक ने कुरान में कहा है कि बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, और सूरह तकवीर की आयतें इतनी मरहम कभी नहीं महसूस हुई जितनी कि आज। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज लपेट लिया जाएगा, व इज़न नुजूमुन कदरत, और जब तारे बिखर जाएंगे, व इज़ल जिबालु सुय्यिरत, और जब पहाड़ चलाए जाएंगे, व इज़ल इशारु उत्तिलत, और जब 10 माह की गाभिन ऊँटनियाँ खुली छोड़ दी जाएंगी, व इज़ल वुहूशु हुशिरत, और जब वहशी जानवर इकट्ठे किए जाएंगे, व इज़ल बिहारु सुज्जिरत, और जब समुंदर भड़का दिए जाएंगे, व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत, और जब जिस्म रूहों के साथ जोड़ दी जाएगी,
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب سوال کیا جائے گا زندہ گاڑی ہوئی لڑکیوں سے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ کس جرم میں قتل کی گئی تھیں، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، آپ کے پیجز پورے پبلک کر دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب بھڑکا دی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت نزدیک لائی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، تب ہر جان جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ اوپن ایئر پریزن میں، یعنی کہ کھلی ہوا کے قید میں 140 اسکوائر مائل کی زمین میں 2 ملین سے زیادہ لوگوں کو 17 سالوں تک اس طرح قیدی بنا کر رکھا جاتا ہے، اور لگاتار 2 ہفتوں سے ان کی جو حال ہو رہی ہے، ان کا جو آپ پوزیشن دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ انسان ہیں تو آپ کے آنکھ سے آنسو نہیں رکیں گے۔ صرف انسان ہیں آپ، میں مسلمان ہونے کی بالکل بات نہیں کر رہی ہوں، اگر صرف آپ انسان ہیں تو آپ کے آنکھ سے آنسو نہیں رکیں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ختم ہو جائے گا، کوئی انصاف نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے، اور ان ظالموں کے کرتوت سے اللہ کو بے خبر مت سمجھنا، اس نے تو صرف انہیں ڈھیل دے رکھی ہے اس دن کے آنے تک جب کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور اپنے سر اوپر اٹھائے یہ دوڑ رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہیں لوٹیں گی، اور ان کے دل خالی اڑے ہوئے ہوں گے۔ اور اسی سورہ ابراہیم میں اللہ نے تھوڑے ورس کے بعد کہا ہے، اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ایک ساتھ کئی جکڑے ہوئے بندھے ہوں گے، ان کے کپڑے لیکوڈ پچ گندھک کے ہوں گے، اور آگ ان کے چہروں پر چڑھی ہوئی ہوگی، یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دے، بے شک اللہ تعالیٰ حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگے گی۔ اللہ پاک نے جو یہ ڈھیل دی ہے نا، اس ڈھیل کو اپنے لیے ایک ہتھیار مت سمجھیے، کیونکہ یہ ڈھیل اللہ پاک جب ختم کریں گے تو چہرے آگ سے لپٹے ہوئے ہوں گے۔ ابھی حساب تو باقی ہے، دنیا کو ہی سب مت سمجھ لیجئے۔ اللہ پاک نے قرآن میں یہودیوں کے لیے کیا کہا؟ اللہ کہتے ہیں سورہ جمعہ میں، آپ کہہ دو اے لوگوں جو یہودی بنی ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو اور لوگوں کے مقابلے میں، تو پھر موت کی تمنا کر کے دکھا دو اگر تم سچے ہو۔ اور ان کے ہاتھوں نے جو کالے کرتوت کر کے آگے بھیجے ہیں، اس کی وجہ سے یہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ جس طرح یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ دیکھیے اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے اوپر کیا واجب آ رہا ہے اس سچویشن میں کرنے کے لیے۔ چیپٹر بقرہ میں اللہ پاک سورہ بقرہ میں کہتے ہیں، اے ایمان والوں، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، اور اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں نہیں سمجھ میں آتا، لیکن تم نہیں سمجھتے، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان کے نقصان سے، اور پھلوں کی کمی سے۔ اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ دیکھیے ہمارا ہتھیار ابھی اگر ہمارے پاس کوئی ویپن ہے، کچھ ہے، تو وہ صرف اور صرف ہماری دعا ہی ہے۔ اور آپ جتنے بھی سوشل میڈیا پہ جو بھی ٹرینڈ ہو رہی ہیں جو چیزیں، ہم دعائیں کریں اللہ سے تہجد کے وقت خاص، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ روزے رکھ لیں، یا ہم جو بھی قرآن کی صورتیں پڑھ کے دعا مانگیں، یہ سب چیزیں جینوین ہیں۔ اور جو بھی ظلم کر رہے ہیں ان کی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کریں، یہ سب چیزیں جینوین ہیں۔ میں ان سب پوائنٹس کے ساتھ اپنا ایک پوائنٹ اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنے معاشرے سے سود کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے بچوں کی جو نیکسٹ جنریشن ایسی ریڈی کرنی ہوگی، ان کے پاس ایک اسلامک بینک ہو، ہر کنٹری میں، ہر سٹی میں، ہر اسٹیٹ میں ایسا اسلامک بینک ہو جس میں سود کا کوئی کاروبار نہیں ہو۔ آپ اپنے پیسے جمع کر سکتے ہو، سیف ہو، آپ اس سے نکال وڈرا ایوری تھنگ پاسبل ہو جیسے جنرل بینک میں ہوتے ہیں، لیکن سود کا کوئی لین دین نہ ہو۔ ہم لوگوں کو سود کو دنیا سے ہٹانے کا مشن اٹھانا ہوگا، یہی سب سے بڑا جہاد ہوگا آج کے دور کا، کیونکہ جو سود ہے، اگر ہم حرام ہماری زندگی میں کسی بھی طرح ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آ رہا ہے تو ہم جتنی بھی دعائیں کر لیں، ناک رگڑ لیں، لیکن دعا نہیں قبول ہوگی۔ اگر ایک انسان کا بدن حرام کا بنا ہے، حرام کپڑا، حرام کھانا، حرام سونا، کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، ہمیں ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ ہم ایک ایسی امت کھڑی کیے گئے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کرنا چھوڑ دو گے تو پھر تم دعائیں بھی کرو گے اور اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔
آج جو بے بس ہیں، مظلوم ہیں، کبھی بھی انہیں مردہ مت کہیے، وہ شہید ہیں، اللہ کی راہ میں وہ جان دے رہے ہیں اپنی، تو انہیں اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے، وہ اللہ ہمارے شعور میں نہیں ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں ہے۔ بس صبر کریے اور اللہ پاک سے مدد مانگتے رہیے، دیکھیے انشاءاللہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی ضرور راستہ کھولے گا۔ ہم کو اللہ کی ذات پر بہت بھروسہ ہے، وہ ہمیشہ ہر ایک آزماتا ہے اپنے مومن بندوں کو، بہت آزماتا ہے، کیونکہ وہ چیک کرتا ہے کہ میرا بندہ کتنا کھرا ہے۔ لیکن میں اپنے تمام ویورز سے، اگر وہ کوئی مسلم نہ بھی ہوں، ان سب سے بھی یہی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آلویز اسٹینڈ آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری، آپ ہمیشہ صحیح طرف میں کھڑے ہوں۔ آپ جو بھی اسٹینڈ لیں یہ چیک کریے کہ کیا آپ انصاف کے اوپر وہ چیز آپ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کیونکہ میں نہیں جانتی کہ کوئی بھی دھرم ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ غلط کا ساتھ دو۔ ہیومن رائٹ بھی ایک چیز ہوتی ہے، بیسک ہیومن رائٹ، ایک انسانی دل جو ہے نا وہ پسیج جائے گا، ایسی چیزیں ہیں۔ میں اپنی اس ویڈیو میں کوئی بھی کنٹینٹ، کوئی بھی ویڈیو شیئر نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ یوٹیوب نے اس پر خاص ریسٹرکشن لگا کر رکھی ہے کہ آپ کے چینل پہ کاپی رائٹ آ سکتا ہے۔ آپ کو یہ بھی میں سجیسٹ کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ صحیح میں دیکھنا چاہتے ہیں جینوین حال، تو آپ کو عربک چینلز دیکھنے چاہیے جس میں وہ صحیح کنٹینٹ دے رہے ہیں، بالکل ایگزیکٹ، ٹھیک ہے، منمانی کنٹینٹ نہیں، اس حساب سے نہیں کہ مطلب ایک سائڈ کی ون سائڈ پکچر دکھایا جائے، جو جینوین فوٹیج ہے۔ اور ساتھ ہی میں لاسٹ جن لوگوں نے بہت سمپیتھی دکھائی فرسٹ اٹیک کو لے کر کہ اس میں 40 چلڈرن کلڈ ہوئے تھے، تو اس کا جب میں نے فیکٹ چیک کیا تو دیکھیے یہ رزلٹ آیا ہے کہ اس میں خود ہی اینڈ میں اپولوجائز کیا گیا ہے کہ وہ شیور نہیں ہے اس کے ڈیٹا کو لے کر، اور اس کا کوئی فوٹیج بھی سامنے نہیں آیا۔ تو میرا بس یہی کہنا ہے کہ ہمیشہ صحیح کا ساتھ دیجئے، سچ کا ساتھ دیجئے، کیونکہ سب کا بنانے والا ایک ہے، ٹھیک ہے، اور ہر ماں بہت مشکل سے اپنے بچہ کو پیدا کرتی ہے، اس کو بڑا کرتی ہے، اور جب چھوٹے میں اپنے بچے کو اپنے سے دور ہوتا ہوا وہ کیا دردناک وقت ہے، اس کے بارے میں تو کہہ ہی نہیں سکتے۔ السلام علیکم۔